वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद फातिह शेरवानी शायरी स्टूडियो से आपसे गुजारिश करता है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो आपसे गुजारिश है, दरखास्त है, निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक आसानी के साथ नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर मेरी बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो को शुरुआत करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन नास। क़ालू मन हुम? क़ाल अहलुल क़ुरआन हुम अहलुल्लाहि व ख़ास्सतुहु औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़ल और करम है कि परवरदिगार आलम ने पूरा क़ुरआन शुरू रमज़ान से आज तक हमारे एक बच्चे को पढ़ने की और हम सब को सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ये क़ुरआन पाक पूरी इंसानी बिरादरी की तरबियत, हमारे और आपके दिलों की आबियारी और शादाबी के लिए उतारा गया है। इंसानियत को तारीकी से निकाल कर रोशनी में लाने के लिए ये क़ुरआन दुनिया में आया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अलिफ लाम रा, किताबुन अंज़लनाहु इलैक। ये एक किताब है जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया है, लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि ए मेरे महबूब आप इंसानियत को, आदम की औलाद को जो तारीकियों में पड़ी हुई है, तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आएँ। चुनांचे आप सब लोग जानते हैं, क़ुरआन मजीद की जिस वक्त आमद हुई है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर क़ुरआन पाक की पहली आयतें उतारी गई हैं, उस वक्त पूरे अरब का माहौल इंतहाई जुल्मत और तारीकी में डूबा हुआ है। कुरान कहता है, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। खुश्की और तरी, हर जगह फ़साद और ख़राबियाँ फैल चुकी हैं। बिमा कसबत ऐदिन नास, इंसानों के बुरे आमाल की वजह से। अब इंसानों को बुराई की आदत थी, बुराई छुड़ाकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अच्छाइयों की राह पर डाला। जो लोग मज़लूमों और कमज़ोरों को सताना, उन्हें कत्ल कर देना अपना पैदाइशी हक़ समझते थे, अब वो इंसानियत के रखवाले बना दिए गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए हैं, उस वक्त दुनिया का हाल ये है कि बेटियां पैदा होती हैं तो ज़िंदा ज़मीन में दफन की जाती हैं। ये सब लोग सुनते हैं। ख़ुद हमारे मुल्क में शौहर की चिता पर सती होने का रिवाज मौजूद था। बेवा औरतें सुहागन नहीं, अभागन समझी जाती थी। बेटियां पैदा हुई, बाप के चेहरे का रंग उड़ जाता था। वो ये सोचता था कि इस बेटी की परवरिश करे और समाज में जलील बना रहे। गोया कि बेटी का बाप होना ये ज़िल्लत की चीज़ थी।
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس منظر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب تم میں سے کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تمہارے یہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ دل میں گھٹنے لگتا، دل کے اندر وہ ایسا ہوتا جیسے کچوکے لگ رہے ہیں۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ لوگوں سے نظریں چھپا کر چلتا تھا اور وہ سوچتا تھا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا اس بیٹی کو ذلت کے ساتھ باقی رکھے یا زمین میں اسے دفن کر دے، ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ اللہ کہتے ہیں اے انسانوں سن لو، تم بہت غلط فیصلے کیا کرتے ہو۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے، تاریکی میں پڑی ہوئی انسانیت کی تربیت فرمائی، عورتوں کا اور بیٹیوں کا مقام بلند کیا، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر باپ، یہاں جو لوگ بھی بیٹھے ہیں اگر بیٹیوں کے باپ ہیں تو وہ دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کر لیں، بیٹیاں اگر ان کے 4 ہیں اور بیٹا 1 ہوگا تب بھی بیٹیوں کی طرف دل زیادہ رجوع ہوتا ہے۔ بیٹیاں سینے پر جب باپ سلا لیتا ہے، 2 سال 2.5 سال کی بیٹی سینے پر سو جاتی ہے تو اندر تک ٹھنڈک محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت سمجھ کر پروان چڑھائی جاتی ہے اور جنت سمجھ کر اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ولدت لہ ابنہ فلم یؤذیہا ولم یہنہا ولم یؤثر ولدہ علیہا یعنی الذکورہ ادخلہ اللہ بہا الجنہ، جس آدمی کو اللہ بیٹی عطا فرمائیں پھر وہ بیٹی کو بیٹوں سے کمتر نہ جانے، تکلیف نہ دے، بیٹی ہونے کا طعنہ نہ دے، تو اللہ تعالی اس بیٹی کی بہترین تربیت کرنے کی وجہ سے باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بیٹے کی تربیت پر اللہ جنت دے گا اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ بیٹی کی تربیت پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں، 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں دی گئیں، باپ بوڑھا ہو گیا، اب اس کے قوا کمزور ہو گئے، اس نے جوانی بیٹوں پر لگائی، بیٹیاں بعد میں پیدا ہوئیں، تو اب یہ بیٹیاں باپ کی ذمہ داری ضرور ہے مگر باپ کما نہیں پا رہا ہے، ہاں بیٹے کڑیل جوان ہو چکے، تو اب یہ بیٹیاں بہن کی شکل میں بھائیوں کی ذمہ داری ہے، ان کی تربیت کرنا، ان کی پرورش کرنا اور ان کی عمدہ شادی کرنا یہ بھائی کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں، 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں دی گئیں، انہوں نے اس کی بہترین تربیت کی، تعلیم سے آراستہ کیا، ادب سکھلایا، تو اللہ تعالی اس بیٹی کی پرورش اور عمدہ شادی کی بنیاد پر اس باپ یا بھائی کو جنت میں داخل فرمائیں گے، فلہ الجنہ، اس کے لیے صرف جنت۔ کتنا مقام بلند کیا عورتوں کا، یہ بیٹیاں ہیں یا بہنیں۔ آج تو ہمارا سماج بیٹیوں کے سلسلے میں لاپرواہ ہوا، اولاد کے سلسلے میں ہم بے پرواہ ہو گئے۔ آج اولاد پیدا ہوتی ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں، مبارکباد دی جاتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو بہترین کھلانا اور بہترین پلانا، بہترین پہنانا یہ کمال کی چیز ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا پاک کی قسم، آپ کو اللہ نے جتنا دیا ہے اتنے میں کھلانا پلانا آپ کی ذمہ داری ہے، مگر بہترین تربیت کرنا اور اچھی تعلیم دینا یہ آپ پر فرض ہے۔ ہم اس سے غافل ہو گئے،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد پیدا ہوئی یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یاد رکھیں، اولاد اگر بگڑ جاتی ہے تو یہ نعمت نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیا بوڑھوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ ارے تم سے بہتر تھا کہ بے اولاد رہتا؟ جب اولاد بگڑ جاتی ہے نیک نامی کے بجائے بدنامی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب اولاد بگڑ جاتی ہے اور سکھ کے بجائے دکھ دینے لگتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کے بجائے وہ دل کے لیے بے چینی کا سامان بن جاتی ہے، تو پھر ماں باپ کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے، کاش تو پیدا ہی نہ ہوتا، یا جانتا کہ تو ایسا نکلے گا تو پیدا ہوتے ہی تیرا گلا دبا دیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اولاد خالی یہ نعمت نہیں ہے، اولاد نیک ہو یہ نعمت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اولاد کوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر چپکے چپکے کہہ رہے ہیں، اے میرے ربا انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے بالوں میں بڑھاپا آ گیا، سفیدی آ گئی۔ اے اللہ، میں نے اب تک جو بھی دعائیں مانگی ہیں کبھی محروم نہیں رہا، میرے ربا مجھے ایک اولاد دے دے۔ لیکن یہ اولاد کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ میرا نام زندہ رہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ میں چاہتا ہوں کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سے جو نبوت کی امانت چلی آ رہی ہے اور اس وقت میں اس کا امین ہوں، اے اللہ اس نبوت کی امانت کو میری اولاد سنبھال لے۔ اس لیے دعا مانگ رہے ہیں، یہ دعا مانگ رہے ہیں، مستقل یہ دعا چل رہی ہے۔ اسی درمیان ایک دن حضرت مریم کے پاس بیت المقدس کے کمرے میں پہنچے جہاں حضرت مریم عبادت کر رہی ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے، مارکیٹ میں جو پھل نہیں ہے وہ حضرت مریم کے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن اس مضمون کو بیان کرتا ہے، فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ ان کے پاس حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا آئے تو دیکھا کہ ان کے پاس تو رزق رکھا ہوا ہے، پھل رکھا ہوا ہے۔ تو اسی وقت حضرت زکریا نے حضرت مریم سے پوچھا، انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ میرے بھائیو یہیں پر رک کر ایک بات سمجھ لیں، بیٹیوں کے پاس ہر نئی چیز کہاں سے آئی ہے اس کی تحقیق کرنا باپ اور بھائی کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی بہن کالج جا رہی ہے، نئی جوتی اس کے پیر میں آئی تو کہاں سے آئی ہے؟ اس کے پاس نیا موبائل یہ آیا، میں نے نہیں دلایا، بھائی نے نہیں دلایا، تو آیا کہاں سے ہے؟ اس کی تحقیق کرنا ہر باپ اور بھائی کی ذمہ داری ہے۔ وہ نیا کپڑا پہنی ہوئی ہے 2500 روپے کا، میری سکت تو 1800 کی ہے، یہ 2500 کا جوڑا کہاں سے آیا، کس نے دلایا؟ ہر نئی تبدیلی پر اگر ہم نگاہ نہیں رکھیں گے تو وہ نظارہ دنیا دیکھے گی جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا سر شرم سے جھکا جا رہا ہے۔ ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، حضرت مریم وہ پاک باز خاتون ہیں جن کو کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، اللہ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے کہ بغیر باپ کے بھی میں اولاد دے سکتا ہوں، حضرت مریم کا انتخاب کیا ہے۔ ان کے پاک دامنی کی شہادت اللہ نے خود دی ہے، مگر ان کے پاس جب پھل دیکھا مارکیٹ میں نہیں ہے، میں نے لا کر نہیں دیا، میں ہی ذمہ دار ہوں، تو مریم آیا کہاں سے؟ عبادت چھوڑوا دیا، رک جاؤ، ابھی سجدہ روک دو، ابھی نمازیں روک دو، تلاوت روک دو، پہلے اس کا جواب دو، انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آ رہا ہے، یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، یہ کھانے کے آئٹم کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضرت مریم نے جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، میرے خالو جان، حضرت زکریا ان کے خالو ہیں، خالو جان یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، میرا دامن داغدار نہیں ہے، میں نے کوئی خیانت نہیں کی،
یہ ڈائریکٹ اللہ بھیج رہے ہیں۔ قالت ہوا من عند اللہ، جب اطمینان ہو گیا تب پھر وہیں پر دل میں یہ بات آئی کہ جب بغیر موسم کے اللہ مریم کو ڈائریکٹ پھل دے سکتے ہیں تو اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ میں بھی دعا کر لوں کہ اللہ بڑھاپے میں مجھے اولاد دے دے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے پھر آپ سے کہتا ہوں، بیٹیاں ہماری گھر کی عزت ہیں۔ بیٹیوں کے لیے سماج میں انسان قتل و خون کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا تھا، جب مشہور ہوا تھا اور بڑا زور تھا کہ وندے ماترم پڑھنا پڑے گا، تو رپورٹروں نے پوچھا کہ اگر حضرت کالجوں اور اسکولوں میں وندے ماترم ضروری ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ جواب تھا کہ ہم اپنے کالج و اسکول بنائیں گے۔ کہا اگر نہ بنا سکے، ہر جگہ بنانا مشکل ہے تو کیا کریں گے؟ فرمایا کہ ہم ایمان بچائیں گے، اپنے بیٹیوں کو جاہل رکھنا پسند کریں گے۔ بیٹیاں ہماری غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان بیٹیوں کو لے جانے والے ان کے مخلص ہیں؟ نہیں، یہ پلان ہے آپ کی عزتوں کو کس طرح داغدار کیا جائے۔ ایک بیٹی ہاتھ سے نکل گئی، اس سے چلنے والا خاندان کفر کی دلدل میں چلا جائے گا، ایمان چلا جائے گا۔ ایمان اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ حضرت حبیب ابن زید ایک صحابی ہے، مسیلمہ کذاب کے پاس ان کو بھیجا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر و نمائندہ بنا کے بھیجا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے کہا، اے حبیب، تم مجھ کو اللہ کا نبی مان لو، تیرے قدموں میں دولت نچھاور کر دوں گا، تجھے زمین و جائیداد کا مالک بناؤں گا، تجھے میں اپنا مصاحب خاص بنا لوں گا۔ حضرت حبیب ابن زید نے کہا، تم جھوٹے ہو، اللہ کے پیغمبر تو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے ایک ہاتھ کٹوا دیا، پھر کہا آپ مانتے ہو؟ کہا اب تو کہتا ہوں تم کذاب ہو۔ اسی وقت سے مسیلمہ کو کذاب کہا جانے لگا، تم تو پکے جھوٹے ہو۔ دوسرا ہاتھ کٹوایا، پھر پوچھا، پیر کٹوایا، پھر پوچھا، دوسرا پیر کٹوایا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے رہے۔ ہوش آتا رہا تو کہتے رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی طرح بوٹیاں کر کر کے انہیں مار دیا گیا، مگر حضرت حبیب ابن زید نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج چند بول میں ہماری بیٹیاں ایمان کا سودا کر لے رہی ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ کی راج دلاریاں، وہ حضرت مریم اور حضرت عائشہ کی نام لیوا عورتیں اور بیٹیاں، جن کی گٹھیوں کو دیکھنے کے لیے خدا کی قسم آسمان ترس جایا کرتے تھے، آج وہ چند میٹھے بول کے پیچھے اپنا ایمان دے رہی ہیں۔ یہ پلان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ عورتیں اور وہ بیٹیاں جو برباد ہو جاتی ہیں، جو نہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی رہی، نہ وصال صنم ہوا نہ خدا ملا، آج سوشل میڈیا پر ان کی بدترین صورتحال کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ عورتوں کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، خدا کی قسم بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنے کاروبار کو وقت ذرا کم دو، چلے گا۔ روزانہ گوشت نہیں پکے گا، چلے گا، لیکن بیٹی کب جا رہی ہے، کب آ رہی ہے، اور اس کے معمولات کیا ہیں، کن سے مل رہی ہے، اور اس کے ہاتھ میں موبائل ہے تو سوشل میڈیا پر وہ کن کن لوگوں سے کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے، پوری تحقیق کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ ایک بیٹی اگر ہاتھ سے چلی گئی، یاد رکھیں پوری زندگی کی کمائی برباد ہو جائے گی، عزت تو جائے گی ہی جائے گی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کے ایمان کے جانے کی بنیاد پر ہم نے گویا کہ پوری زندگی کی دولت کو لٹا دیا۔ آپ اس پر توجہ دو۔ میں عرض کر رہا تھا، حضرت زکریا نے جب دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل ہے اور یقین ہو گیا کہ مریم کو اللہ نے دیا ہے، تو قرآن کہتا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ۔ اسی جگہ حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکار کر کہا، میرے ربا مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا،
میری بیوی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، لیکن اسباب تیرے محتاج ہیں میرے رب، تو اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ تو حضرت مریم کو بغیر باپ کے اولاد دے سکتا ہے، بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو مجھ بوڑھے اور بوڑھی کو بھی اولاد دے سکتا ہے۔ دعا مانگ لیا، اللہ نے حضرت زکریا کی دعا قبول فرمائی اور حضرت یحییٰ بیٹا عطا فرمایا اور وہ نبی ہوئی۔ اب یہی رک کر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے، یہ کہہ سکتے تھے اللہ ایک بیٹا دے دے چاہے نافرمان ہی صحیح کہ بعد میں نام زندہ رہے، یہ تو نہیں مانگا۔ مانگا کیا؟ ذریۃً طیبہ، پاکیزہ اولاد مانگی۔ لہذا ہم اپنی بیٹیوں پر توجہ دیں، اپنی اولاد پر اور بیٹوں پر توجہ دیں، ان کو کھانے اور پہنانے سے زیادہ ان کی دینی تعلیم اور دینی تربیت کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ اولاد جو پروردگار نے ہمیں عطا فرمائی، ہم مدرسے والے کبھی یہ نہیں کہتے کہ قوم کے ہر بچے کو آپ حافظ بنا دیں، مولانا بنا دیں، نہ اس کی ضرورت ہے نہ یہ بات ممکن ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دنیا کے ہر اس شعبے میں پہنچیں جہاں پہنچنے کے بعد انسانیت کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، ہمارے لیے اللہ نے اتارا ہے، تم بہترین جماعت کے افراد ہو، انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایس پی صاحب ہو کے انسانیت کو نفع نہیں پہنچائے گا، یہ ڈی ایم ہو کے انسانیت کو نفع نہیں پہنچائے گا، یہ وکیل ہو کے انسانیت کے لیے کام نہیں کرے گا، یہ ڈاکٹر صاحبان انسانیت کے لیے کام نہیں کرتے۔ ان کا مقام آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ ضروری شعبے نہیں ہیں ہمارے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، فضائل اعمال اور منتخب احادیث میں آپ سنتے ہیں کوئی آدمی کسی بیمار کی تیمارداری کرنے جاتا ہے، خالی مزاج پوچھنے، طبیعت کیسی ہے، کس ڈاکٹر کا علاج کر رہے ہیں، یہی تو پوچھنے جاتا ہے۔ جب جاتا ہے تو گویا کہ رحمت کے پانیوں میں تیر رہا ہے، اور جب مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو گویا کہ رحمت کے پانی میں غوطہ لگا لیتا ہے اور جنت کے باغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ میں گیا کیوں ہوں؟ خالی طبیعت پوچھنے کے لیے۔ آپ ذرا بتائیں وہ ڈاکٹر کیا اس سے زیادہ مرتبے کا حامل نہیں بنے گا جو مرض کا علاج کر رہا ہے، رات دن بیماری کا علاج کر رہا ہے؟ میں خالی طبیعت پوچھوں تو جنت کے باغ میں چلا جاؤں، رحمت کے پانی میں غوطہ لے لوں، ڈاکٹر صاحب دن رات مریض کا علاج کریں تو کیا وہ جنت کے باغ میں نہیں پہنچیں گے؟ ان کا مقام تو تیمارداری کے مقابلے میں بلند ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بس نیت کا فساد اور نیت کی صلاح یہ ضروری ہے۔ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے اس لیے تاکہ اس کے ذریعے دولت اکٹھی کرے دنیا کی، تو قرآن اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تاکہ لوگ اسے نمازی کہیں، نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتا ہے مگر اس لیے کہ لوگ بہادر کہیں، حشر کے میدان میں اسے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ اگر نیت یہاں بگڑی تو اس کا عمل اس کے منہ پہ مارا جائے گا، نیت وہاں بگڑی تو اس کا عمل اس کے منہ پہ مارا جائے گا۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب نے مخلوق خدا کی خدمت کا ارادہ بنایا، اجرت سے زیادہ اللہ کے اجر پر نگاہ رکھا، اجرت سے زیادہ اللہ کے اجر پر نگاہ رکھا۔ پروردگار نے دوسروں کی پریشانیاں بیماریاں دور کرنے کا بہترین موقع اور بہترین صلاحیت دی، اس کو انہوں نے انسان کی خدمت کے لیے استعمال کیا، تو انشاءاللہ اس کا یہ پیشہ دنیا میں بھی نیک نامی اور آخرت میں ترقی کا ذریعہ بنے گا۔ ہمیں اپنی اولاد کو اس میدان میں لے جانا ہے۔ کیا عدالتوں میں صرف ظالم جا رہے ہیں؟ مظلوم بھی جا رہا ہے، زبردستی گھسیٹا جا رہا ہے۔ اسی شہر میں ایک امام تھے، مختلف مسجدوں میں بہت سارے احباب جانتے ہوں گے، انتہائی سیدھا لڑکا، اس کی بیوی نے خودکشی کر لی، وہ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کے والد سب اسی جیل کے اندر ڈال دیے گئے۔ باپ کی ضمانت ہو گئی، ماں اور وہ خود ابھی اندر موجود ہیں۔ کیا سب مظلوم ہی ظالم ہی جا رہے ہیں؟
اگر ظالم سب نہیں جا رہے ہیں تو مظلوموں کا مقدمہ کون لڑے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مظلوم تمہیں پکارے تو اس کی پکار پر دوڑ جایا کرو۔ تو ظاہر بات ہے یہ مظلوم کا جو مقدمہ ہمارے وکیل صاحبان لڑیں گے اس کے لیے کوشش کریں گے، کیا وہ اللہ کے پیغمبر کی ان احادیث کا مصداق نہیں ہوں گے؟ یہ پیشے ضروری ہیں۔ سماج میں غلط مزاج پھیلایا گیا، غلط احساسات پھیلائے گئے، وکیل کا مطلب جھوٹ بولتا ہے، یہ غلط بات ہے، یہ فاسد دماغ ہے، یہ دماغ کی خرابی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ جو تعلیم دلانا چاہیں، بچہ آپ کا 2 سال 3 سال کا ہوا تبھی سے آپ ایک معیار متعین کریں، ایم متعین کریں، آپ ایک مرکز بنائیں کہ مجھے اپنی اولاد کو یہاں لے جانا ہے۔ کہیں بھی آپ جا رہے ہوں بس کوشش یہ کریں کہ آپ کا بچہ 1 گھنٹہ مولانا شکیل صاحب کے پاس ضرور آتا ہو، یہاں قرآن پڑھتا ہو، دینیات کی بنیادی تعلیم لیتا ہو، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کی سنتیں، لوگوں سے ملنے جلنے کے معاملات، ملے تو سلام کرے۔ یہ مولانا شکیل صاحب کا جو مکتب چلتا ہے آپ سنیں گے، اس میں ہر چھوٹا بچہ سنائے گا حدیث السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ لیس منا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا اکرام نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے، علماء کی قدر نہ کرے۔ یہ حدیث سکھائی جائے گی۔ جب یہ بچہ ان حدیث کو اور اس طرح کے مضمون کو پڑھے گا، پھر کسی بھی کالج یا اسکول میں جائے گا، انشاءاللہ العزیز بچپن کا بنا ہوا ذہن بوڑھا ہونے تک بھی کام کرے گا اور یہ انسان دنیا کے لیے فائدہ مند بن جائے گا۔ آپ پڑھائیں اپنی اولاد کو۔ تو قرآن پاک اس لیے آیا تاکہ انسانوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ یہ بیٹیاں زندہ دفن کی جا رہی ہیں، اب ہم انہیں رحمت کا توشہ سمجھ کر پروان چڑھا رہے ہیں، جنت کا سبب سمجھ کر پروان چڑھا رہے ہیں۔ لیکن جب قرآن سے رشتہ کمزور ہوگا، قرآن تلاوت سے خالی کر دیا جائے گا، ہمارے گھروں میں گرد کھائے گا، مسجدوں میں پڑا رہے گا ڈبے پہ ڈبے، کسی کا انتقال ہوا ڈبہ لا کے رکھ دیا، شاید سالوں میں کبھی اٹھتا ہو، مسجدوں میں پڑا ہوا ہے ڈبہ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن سے جب رشتہ کمزور ہوگا تو پھر ہم جاہلیت کی طرف لوٹیں گے، جیسا کہ ہم وہ نظارہ دیکھ رہے ہیں آج۔ بیٹی پیدا ہوئی، ایک کے بعد دوسری پیدا ہوئی، ماں بیچاری بلڈ پریشر کی مریض ہو گئی، تانے ملنے لگے کہ ارے لگتا ہے تو بیٹیوں سے گھر بھر دے گی۔ اور کبھی کبھی جاہلیت کا وہ مظاہرہ ہوتا ہے کہ 2-3 بیٹیوں کے پیدا ہونے کے بعد طلاق دلوا دی جاتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں سماج میں؟ یہ ہم پرانے جاہلیت کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیا ماں کے پیٹ میں بننے والا جو بچہ تھا اس میں ماں کا دخل تھا کہ بیٹی بنے کہ بیٹا بنے؟ اللہ نے تو کہا یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو خالی بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، کسی کو خالی بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور کسی کو عقیم یعنی بے اولاد بنا دیتا ہے۔ یہ خزانہ تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ سماج کی لعنتوں نے بیٹیوں کو ناقدر بنایا، ورنہ قرآن کا ذرا انداز دیکھ لیں، جو چیز اہم ہوتی ہے اس کا بیان پہلے کیا جاتا ہے۔ اللہ نے جب یہ مضمون بیان کیا کہ اللہ کسی کو خالی بیٹی کسی کو خالی بیٹا دیتا ہے، یہ بھی تو بیان ہو سکتا تھا، پہلے بیٹوں کا ذکر آتا پھر بیٹیوں کا تذکرہ آتا، مگر نہ، پہلے بیٹیوں کا ذکر آیا پھر بیٹوں کا تذکرہ آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹیاں اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، اور اگر محبوب نہ ہوتی خدا پاک کی قسم تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو خالی بیٹیاں نہ دیتا۔ بیٹے ہوئے سب بچپن میں دنیا سے چلے گئے، بیٹیاں بڑی ہوئیں، شادیاں ہوئیں، ان سے اولادیں ہوئیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی۔ بیٹیوں پر توجہ دیجیے، اس وقت مسلم سماج بیٹیوں کے کردار کی بنیاد پر بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا ہے، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ شاید ہم بگڑ رہے ہیں، گارجینز بگڑ رہے ہیں،
ذمہ داران میں کمی ہے۔ ہماری بیٹیاں گھر آئیں، ہماری اولاد گھر آتی ہے، اماں الگ موبائل میں مست ہے، دادی بھی بڑا والا موبائل لے کے مست ہیں، بھیا کے پاس، ابا کے پاس، سب کے پاس اپنے اپنے موبائل۔ ابا فیس بک اور واٹس ایپ پر لگے ہوئے ہیں، بہنیں بھی یہی کر رہی ہیں، اور گھر کی بہویں اور گھر کی رانیاں اور ملکائیں جو ہیں یہ سب پاکستانی سیریل دیکھ رہی ہیں۔ پورا گھر ناچ گانے کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس سماج میں پلنے والی بیٹیاں عشق و محبت کی دیوانی نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوں گی؟ خاص طور پر جوانی کی جو عمر ہوتی ہے اس میں دو میٹھا بول کوئی بول دے بندہ اس طرف جھکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ اس کی پلاننگ چل رہی ہے، اس طرح اردو کے اشعار یاد کرائے جاتے ہیں، اردو کے جملے یاد کرائے جاتے ہیں، اسلام کے رسم و رواج کی تعریف کرنے کا ڈھنگ بتایا جاتا ہے، پھر غیر مسلم لڑکے راہ و رسم بڑھاتے ہیں، کچھ اردو کے اشعار سناتے ہیں، اردو بولتے ہیں۔ ہماری نوجوان بہنیں سمجھتی ہیں کہ یہ تو اسلام کو پسند کرتا ہے، اردو بولتا ہے، بہترین شعر سناتا ہے، قریب ہوتی ہیں، اور جب وہ اسلام کی اور حجاب کی اور پردوں کی تعریف کرتا ہے، مسلم پہناوے کی تعریف کرتا ہے، بعد میں وہ کسی طرح نمبر حاصل کرتا ہے، پھر واٹس ایپ چیٹنگ ہوتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے، کچھ بات غلط پکڑ لیتے ہیں، پھر بلیک میلنگ شروع ہوتی ہے، نتیجے میں لڑکی اپنی اور گھر والوں کی عزت بچانے کے لیے کھلونا بن کر رہ جاتی ہے، کبھی کبھی گھر چھوڑ دیتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان بھی چھوڑتی ہے اور دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لیتی ہے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے سماج میں؟ کب توجہ دیں گے ہم؟ کب جاگیں گے؟ صبح نکلتے ہیں، رات میں 11 بجے گھر پہنچے، بڑے مشغول ہیں کاروبار میں۔ کیا کریں گے کاروبار؟ کیا کریں گے دولتیں؟ کیا کریں گے بلڈنگیں اور زمینیں؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اپنی اولاد پر توجہ دیں، یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے، یہی ہماری اصل کمائی ہے۔ اگر یہ ہاتھ سے نکل گئی سب کچھ برباد ہو جائے گا، کوئی چیز دل کو سکون دینے والی نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے ہم نے اور آپ نے قرآن مجید سنا ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بگڑے ہوئے سماج میں تشریف لائے تھے، آپ نے تربیت فرمائی، اور اس قدر تربیت فرمائی، اتنی قربانیاں آپ نے برداشت کی کہ طبائع کو یہاں تک فیض صحبت سے جلا بخشی، طبائع کو یہاں تک فیض صحبت سے جلا بخشی، فرشتہ خو مہذب نیک طینت بن گئے، وحشی تھے جتنے راہزن سب ہو گئے قوموں کے رکھوالے، مسیحا بن گئے دختر کو زندہ گاڑنے والے، مسیحا بن گئے دختر کو زندہ گاڑنے والے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے اوپر سختی کریں گے۔ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ طے کرے کہ انشاءاللہ موبائل کا غلط استعمال نہ ہم کریں گے نہ اپنی اولاد کو کرنے دیں گے۔ سب لوگ طے کیجیے، گھر کی عورتوں کو پابند بنائیں اور کچھ مشغولیتیں دیں گھر کی عورتوں کو، یعنی صبح میں تلاوت قرآن مجید کا ماحول ہو، گھر میں کچھ سیکھنے سکھانے کی مجلسیں لگیں تاکہ وہ مشغول ہوں۔ ہم نے اپنی عورتوں سے کیا کرایا ہے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں۔ صبح وہ چائے اور ناشتہ کراتی ہیں تو پوچھتی ہیں دوپہر میں کیا کھائیں گے، اور دوپہر میں کھانا کھلانے کے بعد شام کے سلسلے میں پوچھیں گی شام میں کیا پکا لیں۔ یعنی صبح چائے ناشتہ کرانا، دوپہر کا کھانا کھلانا، شام کا دسترخوان لگانا، اپنے لیے کپڑا خریدنا پہننا، موبائل استعمال، اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں عورتوں کی کیا مشغولیت ہے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں۔ کیا ہم اپنی عورتوں کو لے کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھ رہے ہیں کہ بھئی چلو ظہر کے بعد بیٹھا جائے گا، فجر بعد بیٹھیں گے، کچھ دینی کتابیں پڑھ کر سنائیں گے، کچھ قرآن سنیں گے، کچھ سنائیں گے، دعائیں سنائیں گے؟ کیا ہم اپنی عورتوں کو اور بال بچوں کو لے کر بیٹھ رہے ہیں؟ دنیا کے لیے ہمارے پاس موقع ہے، ہوٹل پر بیٹھ کر آدھا گھنٹہ گزار دیا، کسی ڈھابے پر گئے 2-2 ڈھائی گھنٹہ گزار دیا، یہاں بکواس وہاں بکواس کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس موقع نہیں ہے تو اپنی اولاد کے لیے موقع نہیں ہے، اپنے گھر والی عورتوں کے لیے موقع نہیں ہے۔ ہم اپنے اوقات کو جو فارغ اور فاضل اوقات ہیں انہیں ادھر ادھر ضائع کرنے کے بجائے، بہت زیادہ دوستیاں کرنے کے بجائے، ان اوقات کو اپنے گھر والوں پر استعمال کریں۔
औलाद बिगड़ रही है। आप यहाँ हम और आप, मैं आप ही को क्यों कहूँ, हम और आप सब लोग यहाँ से बैठे अमेरिका और सऊदी अरब और दुबई लोगों से चैटिंग कर रहे हैं, यहाँ के पैगाम वहाँ भेज रहे हैं, बगल में अब्बा तड़प रहे हैं, अरे बड़ा दर्द है, बड़ी दर्द है घुटने में, बेटा पूछने को तैयार नहीं है। बहुत किया तो क्या करता है बेटा, दवा ला के दे दिया या डॉक्टर साहब को भेज दिया। इन बूढ़े लोगों को कैप्सूल से ज़्यादा जानते हैं नौजवानों किसकी ज़रूरत है, बेटों के चंद जुमलों की ज़रूरत होती है। औलाद अपने बूढ़े बाप के पास बैठकर रात में पैर दबाते हुए कहे, अब्बा आपकी तबीयत कैसी है, आपने बड़ी कुर्बानी के साथ हमें पाला पढ़ाया बड़ा किया, अब्बा कोई आपको ज़रूरत है, कोई खिदमत मेरे लायक। ये जो चंद जुमले हम बोलेंगे अपनी अम्मा और अब्बा से, खुदाए पाक की कसम बेहतरीन विटामिन की गोलियां इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कुछ वक्त निकालें अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, अपनी औलाद के लिए, तवज्जो दें इस पर। अगर हमने इस पर तवज्जो नहीं दी, मस्त रहे अपनी दुनिया में, तो जो नज़ारा हम आज देख रहे हैं, पूरी मिल्लत इस्लामिया का सर शर्म से झुक रहा है, शायद ये खराबी और बढ़ती जाए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ। मैंने बात शुरू की थी, कुछ बात हो नहीं सकी, बस तमहीद ही रह गई। आइंदा इंशाअल्लाह कभी मौका रहा तो हाज़िरी होगी, कुछ बातें की जाएंगी। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक की तिलावत का मामूल अपनाने की तौफीक अता फ़रमाएँ। करेंगे भाई सब लोग तिलावत, घर की औरतों को हम लोग ना दुआ कर लें सब लोग भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा इन्नी उशहिदुका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत या रहीम या करीम। ऐ अल्लाह आप ही हमारे माबूद हैं, ऐ अल्लाह आप ही हमारे रब हैं, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह करीम। अगरचे हमने बगावत की राह इख्तियार की, लेकिन मौला हम गवाही देते हैं कि आप ही अल्लाह हैं, आपके सिवा कोई अल्लाह नहीं है। ऐ परवरदिगार हमारे गुनाहों को बख्श दें, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दें। परवरदिगार आलम अल्लाह करीम हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा कर दें, बुग़्ज़ हसद कीना कपट की गंदगियों से दिलों को पाक साफ़ फरमा दें। ऐ अल्लाह पाक कुरान मजीद तरावीह में मुकम्मल हुआ है, लेकिन ऐ अल्लाह अभी तरावीह बाकी है। आखिर रमज़ान तक रोज़ाना पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ 20 रकात तरावीह ऐ अल्लाह इसी एहतमाम के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। ऐ परवरदिगार रमज़ानुल मुबारक की जो रूहानी बरकतें हैं मौला वो सब की सब हमें अता फ़रमा दें। ऐ अल्लाह करीम रमज़ान के मुक़द्दस महीने के फ़यूज़ व बरक़ात से पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरी इंसानियत को माला माल फरमा दें। ऐ परवरदिगार आलम जो मजमा यहाँ बैठा हुआ है, तकमील कुरान का मौका है, ऐ अल्लाह इस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। परवरदिगार आलम इस मजमे के एक एक फ़र्द की मौला तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दें। ऐ अल्लाह हमारी ख्वाहिशात और तमन्नाएँ ऐ अल्लाह ऐ परवरदिगार जो जायज़ हैं अपने फ़ज़ल से पूरा फरमा दें। ऐ अल्लाह हमारी आखिरत की मंजिल को हमारे लिए आसान फरमा दें, बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम अता फरमा दें। ऐ अल्लाह हम में जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला दे दें। हमारे वालिदैन अजीज़ व अक़ारिब जो दुनिया से जा चुके, परवरदिगार आलम उन्हें करवट करवट सुकून अता फ़रमा दें, बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमा दें। और हमारे वालिदैन और अजीज़ व अक़ारिब जो दुनिया में मौजूद हैं, ऐ अल्लाह करीम उनकी आँखों की हमें ठंडक बना दें। ऐ अल्लाह एक दूसरे के जज्बात तमन्नाओं की रियायत करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। ऐ अल्लाह हमारी माँओं बहनों बेटियों को बिला ज़रूरत घरों से बाहर जाने की नफ़रत दे दें। ऐ अल्लाह घर उनका असल मुस्तक़र और ठिकाना है। ऐ परवरदिगार आलम ऐ अल्लाह ये बात उनके दिलों में बैठा दें।
اے اللہ کریم آپ اور آپ کے پیغمبر، اے اللہ اے پروردگار آپ کا دیا ہوا قرآن، اے اللہ کریم یہی ہمارا سب سے بڑا خیر خواہی کا پروردگار عالم سامان ہے۔ اے اللہ کریم ہمیں قرآنی احکامات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر اے پروردگار کامل یقین عطا فرما کر عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ اے اللہ غیروں کی چالوں سے، قید اور مکر سے اور مکاریوں سے ہم سب کی اور ہماری نوجوان نسل کی، ہماری نوجوان بیٹیوں کی حفاظت فرما دیں۔ اے اللہ کریم قرآن مجید کی تکمیل کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے اللہ کریم ہم سب کی عظمت رفتہ ہمیں واپس فرما دیں۔ اے اللہ ہم سب کو مغفرت عطا فرما دیں۔ اے اللہ معافی کا پروانہ دے دیں۔ اللہ آپ ناراض ہو گئے تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں نے آنکھ دکھانا شروع کر دیا۔ اے اللہ پاک ہم سے دوستی فرما لیں۔ اے اللہ ہم سے صلح فرما لیں۔ آپ سے صلح ہو گئی، آپ سے دوستی ہو گئی، مولا کریم بڑی بڑی طاقتیں آپ کی طاقت کے مقابلے میں اے اللہ ریزے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اے اللہ کریم پروردگار ہم سب کی عزت و عظمت کے فیصلے فرما دیں۔ اے اللہ پاک قرآن مجید ہمارے رگ و ریشے میں پیوست فرما دیں، اس کے الفاظ کی تلاوت کی توفیق دے دیں، اس کے معانی اور احکام سمجھنے کا مزاج دے دیں، قرآنی احکام پر عمل کرنے والی طبیعت دے دیں۔ اے اللہ اپنے بچوں کو قرآن مجید پر قربان کر دینے والا مزاج عطا فرما دیں۔ اے پروردگار دنیا کو آخرت کے سنوارنے کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ حلال روزی عطا فرمائیں، سچے بول عطا فرما دیں۔ اے اللہ رونے والی آنکھ دے دیں، ذکر کرنے والی زبان دے دیں، اپنی ذات سے ڈرنے والا دل عطا فرما دیں۔ اے اللہ جن بندوں کو آپ پسند فرماتے ہیں مولا ان بندوں میں شامل فرما دیں۔ اے اللہ جن چیزوں سے آپ کو ناراضگی ہوتی ہے مولا ان تمام چیزوں اور گناہوں کی دلوں میں نفرت پیدا فرما دیں۔ اے اللہ کریم اس مسجد کو، مسجد کے ذمہ داران کو، اے اللہ اے پروردگار مسجد کے لیے فکر کرنے والوں کو، اے اللہ کریم اے پروردگار اپنی شایان شان، اے اللہ اپنی شایان شان اجر جزیل عطا فرما دیں۔ اے اللہ اپنی شایان شان بدلہ نصیب فرما دیں۔ اے پروردگار رمضان کی برکتوں سے ہمیں خوب خوب مالا مال فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين۔ اے پروردگار جمیل خان صاحب کے والد والدہ بچن خان صاحب مرحوم، آفاق جہاں محجبین اور سہیل صاحب، اے پروردگار عالم ان تمام لوگوں کی پروردگار عالم بال بال مغفرت فرما دیں۔ اے اللہ ان تمام لوگوں کی بال بال مغفرت فرما دیں۔ اے اللہ کروٹ کروٹ سکون عطا فرما دیں، آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم۔